अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई। जब से 26 नवंबर को ये धरना, ये एहतजाज ख़त्म हुआ, उसके बाद से ये पहली मुलाकात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करती रही कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, वो किधर हैं, उनकी सेहत कैसी है। लेकिन आज पता चला कि तमाम मामलात नॉर्मल हैं। खान साहब ने मुख्तलिफ उनसे बात की, उनको हदायत दी आगे क्या करना है। बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से हुकूमत ने सारे मामले को हैंडल किया। मोहसिन नकवी साहब जिस किस्म के बयानात देते रहे, अता तारड़ साहब जिस किस्म के बयानात देते रहे, और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत के इत्तेहादी, हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रिटर्न ऑफ द स्टेट हो। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत से या लाठी से हम इस्तेहकाम लेके आएंगे, सियासी इस्तेहकाम। अब ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ पे लाठी से इस्तेहकाम आता है? हम तो बचपन से सियासी जमातों के ये नारे सुन रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पे जनाब बिलावल साहब जमहूरियत का नया सबक दे रहे हैं कि लाठी से हम इस्तेहकाम लेके आएंगे। अब ये वो जो हुकूमत का रवैया है, इसके ऊपर तनकीद होती है। मोहसिन नकवी साहब कहें कि 5 मिनट फायरिंग होगी तो कोई यहाँ पे नहीं बैठेगा, या बिलावल साहब कहें कि लाठी से हम इस्तेहकाम लेके आएंगे, तो उसकी कॉनोटेशन फिर मुख्तलिफ जाती है। लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसे है कि ये हुकूमत ये जमहूरियत के बजाय, सियासत के बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए मामलात को हल करना चाहती है, और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है वो भी हमारे सामने है। 26 नवंबर को वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ, उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत है। अली अमीन साहब बयानात तो बहुत दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत पे, लेकिन अली अमीन ने अभी तक एक भी दरख्वास्त नहीं दी कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अपने सूबे में भी उन्होंने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाएगी कि जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करेगी? ये भी पूछेंगे जनाब। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? आज तो खबरें आ रही थी कि आपके भी कोई वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, हुकूमत ने कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह शुरू कर दी हैं? हुकूमत जो है साने डी चौक पे पर्दा डालने के लिए अब इन्होंने एक हथियार इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। ये डराना चाहते हैं, जिस तरह 9 मई के बाद इन्होंने डराया, और इस हवाले से इन्होंने जो मौजूद थे और जो नहीं भी मौजूद थे सब के नाम डाल दिए हैं। और तमाम लीडरशिप ने बशमूल मैंने ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले जुमे तक हुक्म इम्तनाई लिया है कि किसी सूरत में ये मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद जो है ये चीज़ें मख्फी रख के अदालतों को जो है धोखा दे रहे हैं और ये नहीं बताते हैं। इसी तरह हमारी बहुत सारी लीडरशिप ने पेशावर हाई कोर्ट से जो है राहदारी ज़मानती लिए। ये तरीका जो है अब हमारे वर्करों पे 14 दिन इन्होंने रिमांड लिया है के नाम पे, और मेरा ख्याल है कि इसमें 1 महीने ये खींचेंगे। तो ये एक दूसरा मरहला है 26 नवंबर के बाद, और वो है कि हम जवाबी कार्रवाई न कर सके, हम इनके खिलाफ केसेस दायर न कर सके, हम इनको शनाख्त न करवा सकें, हम 302 के इस्तिगासे इनके खिलाफ दायर न कर सके। अब इन्होंने दिन दहाड़े ये काम किया, पूरी दुनिया ने देखा और पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। लाशें इन्होंने गिराई, वर्कर्स की गिराई, ज़ख्मी हमें किया, मारा हमें, जेलों में हम, और अब इन्होंने एक और भी ड्रामा किया है। सेक्रेटेरिएट थाने में भी मेरे खिलाफ पर्चा हुआ है, जो पार्लिमानी कमेटी में किसी ने शेयर किया। वहाँ पे पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि सेक्रेटेरिएट थाने में जो है पुलिस पर हमने हमला किया, 2 थानेदारों को हमने गोलियां मार दी, 5 सिपाहियों को गोलियां लगी। अब ये मेडिको लीगल भी किसी डॉक्टर ने बना के इनको दी होगी। अब ये वकूआ आज तक इस्लामाबाद पुलिस का कभी मौक़िफ़ ही नहीं आया है। फिर एक और वकूआ हुआ कोई हिसार थाने की हदूद में, वहाँ पे भी थानेदारों पे अंदर भी आपका नाम डाला हुआ है। हाँ, उस पे भी नाम डाला हुआ है। वहाँ पे भी हमने गोलियां चलाई और हमने थानेदारों को अदमुआ किया, उनको जो है गोलियां लगी।
पुलिस सिपाहियों को लगी, फिर कराची कमनी में ये वकूआ हुआ, हर जगह पे मतलब मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने केसेस किए हैं। लेकिन आज खान साहब से जो लीडरशिप की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर साहब की भी मुलाकात हुई, खान साहब क्या कह रहे हैं? अब दोबारा एहतजाज होगा, आप लोग क्या करेंगे? मैं तो अभी बैरिस्टर गौर साहब से मेरी आज की मुलाकात पे बात नहीं हुई है। जी जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जो माइंड सेट है पीटीआई का, वर्कर जो हैं वो बड़े बेचैन हैं, इस्तिराब का शिकार हैं। कहीं कहीं पे हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो 9 मई की सूरत हाल है, खौफ और डर जो हैं वो फैलाने में ये कामयाब हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें एहतजाज के लिए दोबारा निकलना होगा, लेकिन शायद इस निकलने के अमल के लिए 1 महीना हमें दरकार होगा। ये दिसंबर में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, मौसम भी है, बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, और मेरा ख्याल है कि जनवरी तक ये आफ्टर शॉक्स हम से लेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्करों को छुड़ाना है, अपनी भी ये कानूनी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको फेस करना है, जमानतें वगैरह आप सब ने करवानी होगी। हो सकता है कभी कभार कोई एक आध हफ्ते के लिए आदमी जेल भी चला जाए, जो एन मुमकिन है इन अदालतों से भी, और पुलिस अदालतें, प्रोसिक्यूशन और डॉक्टर्स, ये सब मिले हुए हैं। तो आपका इन सब से मुकाबला। लेकिन देखें सर, आप लोगों पे तनकीद ये हो रही है कि आप लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि प्लान क्या है। बेचारा वर्कर यहाँ पे मारा गया, लीडरशिप उतनी बड़ी तादाद में नज़र नहीं आई। कोई प्लानिंग होती, कोई साथ सामान लेके आए होते, लोगों को पता होता कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, तो कहीं ना कहीं जमात की जिम्मेदारी भी तो है ना। जुमात ही तो यहाँ तक लाई ना, ये चौथी रात बन रही थी। जो काफिले शुरू हुए थे बलूचिस्तान से, केपी से और सिंध से, और कुछ काफिले पंजाब से, ये जगह जगह पे आपको इल्म है। पहली रात इन्होंने जो है केपी और अटक के संगम पे गुजारी, फिर दूसरी रात यहाँ पे आई संगजानी पे, और तीसरा 8 घंटे इन्होंने ये 26 नंबर चुंगी पे जो है इंतज़ार किया जब इनको मार पड़ी और गोलियाँ लगी। तो लिहाजा ये खाना पीना, ये डायरेक्शन, ये सब कुछ एक ज़ाब्ते के तहत था। अलबत्ता जो इबहाम हैं वो ये हैं कि डी चौक पे खान ने कहा था कि डी चौक जाना है, लेकिन बादादा जो मामलात बातचीत के ज़रिए शुरू हुए और पैगामात दिए गए, तो क़यादत जो है वो शायद ये सोच रखती थी, क्योंकि ये बावर कराया गया था कि अगर इस एहतजाज को वाइंड अप किया जाता है तो खान जो है 15-20 दिन में निकल आएंगे। अच्छा, जो बातचीत हो रही थी उसमें यह बताया गया था कि अगर आप एहतजाज ख़त्म करते हैं तो 15 दिन तक खान साहब बाहर आ सकते हैं। खान साहब के ख़िलाफ़ जो संगीन केसेस इन्होंने बनाए थे वो सारे जो हैं वो तो रुल गए, तो लिहाजा इनके पास भी अब कोई चारा कार नहीं है। यही घिसे पिटे केसेस जो 9 मई के हैं, और कोई ऐसा ख़ास केस नहीं है जिस पे ये खान की आज़ादी को जो है मज़ीद कदम डाल सके। तो लिहाजा ये बातें हो रही थी, और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन पैदा की, क्योंकि एक कंसेंसस सा पैदा हुआ कि जी अब हमें संगजानी या ज़्यादा से ज़्यादा 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वर्कर जो थे वो खान का पैगाम जो है उनके जहन में बैठा हुआ था। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि सर जो पुराने खान साहब के साथी हैं वो ये कहते हैं कि जो नई क़यादत है ये इनकी नाकामी है, ये नई क़यादत जो है सही तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट से इनसे बात नहीं हो रही, इस वजह से खान अंदर है। ये मेरा ख्याल है दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी तो आप देख गए, जो पुरानी क़यादत थी वो उनकी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल को लात मारी, अपनी सियासी मौत आप मर गए वो सब लोग जिन्होंने खान को ऐन उस वक़्त छोड़ा जब खान को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी दानिशमंदी, उनकी जुर्रत, उनकी दलेरी यहाँ तक थी। अब ये उस क़यादत को समझा रहे हैं जो क़यादत 2 साल से मार खा रही है। तो लिहाजा ये जो क़यादत है जो डी चौक पे उस दिन आई या आज तक खान के साथ खड़ी है, ऐसी क़यादत पाकिस्तान में किसी पार्टी को नसीब नहीं हुई है। और क़यादत पे जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, बिलखसूस वो लोग जो बाहर बैठे हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि क्या क्या हम भुगत रहे हैं और क्या क्या पाकिस्तान में आजकल पीटीआई की शनाख्त रख के बिलखसूस इस्लामाबाद में और पंजाब में घूमना, ये जुए शीर लाने के मतरादफ है। अच्छा सर, इसमें यह है कि इस वक्त आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से या कोई हुकूमत से, कोई पैगाम रसानी? मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो ये समझ रही है कि उन्होंने तो बड़ा ही कर लिया
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے دھرنا جو ہے وہ ختم کیا جس طریقے سے، وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر عقل کے اور ہوش کے ناخن یہ لیں تو ان کو علم ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے دھرنا ختم کیا، کیا یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی نہیں ہے؟ ہم تو ایک پرامن احتجاج کے لیے آئے. ڈی چوک جو ہے وہاں پہ کہیں غلاف خانہ کعبہ نہیں پڑا تھا، ایک سڑک ہے پاکستان کی ہے، اور پاکستان اور بالخصوص اسلام آباد کا دارالخلافہ بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہاں پہ احتجاج ہوئے. کبھی کسی احتجاج پہ کوئی گولی چلی؟ پھر ہمارے ہی موقف کو جھٹلانے کے لیے یہ سب جھوٹ کی گردان کرنے لگے کہ جی کوئی گولی ہم نے چلائی نہیں. پھر جب یہ میڈیا کے لوگ خود، یعنی حامد میر بولے، متی اللہ جان بولے، آپ بولے، ابصار بولے، اور بہت سارے جو ڈسٹنگوش صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا، آنکھوں دیکھ حال بتایا. پھر انٹرنیشنل میڈیا بولی. اچھا سر، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا جو کردار تھا یہاں پہ، جس طریقے سے انہوں نے آپریشن کیا، انہوں نے قانون توڑا، قانون کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے قتل عمد کیا ہے. تو پھر سر آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ہاں، آپ لوگوں نے ابھی تک ایک پرچے کی درخواست دی وہاں پہ کہ میرا کارکن مارا گیا؟ یہ درخواست کوئی 302 کی. علی امین کہتے ہیں مجھ پہ بھی حملہ ہوا، بشرا بی بی پہ بھی فائرنگ ہوئی، آپ نے جو بتایا کارکنوں کے ساتھ جو ہوا یہاں پہ میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے پر آپ ان پہ پرچہ کوئی نہیں کروا رہے ہیں. نہیں، پرچہ جائے واردات جو ہیں وہ اسلام آباد ہے. سر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں نعرہ لگتا ہے، یہ آپ کی قیادت کے خلاف جو ہے اسلام آباد میں پرچے کروا دیتے. نہیں، وہ تو دیکھیے، اگر میں پاکستانی ہوں، قانون کی بات کرتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ فائز عیسیٰ ہے یا اے بی سی، پاکستانی باہر جاتا ہے اور پاکستانی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین یا قانون کے تحت انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ پاکستان میں کہیں پر بھی پراسیکیوٹ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں 179 ضابطۂ فوجداری ہے، اور یہی چیپٹر جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، جائے وقوع، اگر جرم ایک علاقے سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی سار کے حدود سے شروع ہوتا ہے، کسی بندے کو آپ نے اغوا کیا اور لے جا رہے ہیں، اور آپ رمنا سے ہوتے ہوئے فتح جنگ کے تھانے کو کراس کر گئے، تو یہ کنٹینیوڈ افینس ہے، یہ کسی بھی تھانے میں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا آنا، ہمارے خلاف ارتکابی جرم ہوا کوئی سار تھانے کی حدود میں، تو کوئی سار تھانے کی حدود میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، مقتولین کے ورثاء سے درخواست دیں گے سر ان کے خلاف؟ درخواست نہیں دیں گے. درخواست تو خان نے بھی دی تھی جب خان کو گولیاں ماری گئی، تو لہذا ہمارے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی ہے نا. کرمنل 302 کے پرائیویٹ استغاثے دفعہ 200 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہم ان ذمہ داران کے خلاف دائر کریں گے، اور پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ذمہ داران کون ہیں، اور مقتولین کے ورثاء اور چشمدید گواہان نے بتانا ہے. تو لہٰذا جنہوں نے یہ جرم، یہ بیسیکلی جتنی زیادتی ابھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے محرک یہی ہے کہ ان کو اتنا دبا دے کہ یہ کوئی قانونی کارروائی کے لیے رجوع ہی نہ کر سکے. تو لہٰذا ہم کریں گے، اور یہ ہمارا حق ہے. ان شہداء کا ہم پہ حق ہے جو ان کو اور کچھ نہیں دے سکے، لیکن کم از کم ان کے ملزمان کو جو ہیں قانون کے کٹہرے میں. ٹھیک سر، آپ کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں 12 کی تعداد بتائی جاتی ہے، آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا، ان کے گھر قیادت جائے گی، مرکزی جو قیادت ہے، جس طرح بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، فرض نہیں بنتا کہ ان سب کے گھروں میں جائیں، ڈیٹا کمپائل کریں، اس لیے کہ مختلف فگرز آتی رہیں جس کی وجہ سے آپ کا اپنا کیس کمزور ہوا. آپ خود وکیل ہیں کہ آپ عدالت کے سامنے کبھی ایک فگر رکھیں گے، کبھی دوسری فگر رکھیں گے، تو اس سے تو آپ کا اپنا کیس کمزور ہوگا. ڈیٹا کمپائل کریں، قوم کو بتائیں کیا ہوا. دیکھیں، فگرز پہلے دن سے ہم نے بتانا شروع کی. 4 گھنٹے پہلے ایک اطلاع تھی کہ 2 مارے گئے، پھر 6 مر گئے، پھر 12 شہید ہوئے. اب حالات، واقعات اور وقت یہ جو ہے تغیر پیدا کرتا گیا فگرز میں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک تو یہ آپریشن ان کا جاری تھا، تو لہذا 24 گھنٹے میں تو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. اب 24 گھنٹے کے بعد جب ابتدائی اطلاعات آنے شروع ہوئی، اب چونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے تھے یا کے پی سے ہمارے روابط تھے، تو ہمیں پتہ تھا کہ کس علاقے میں کتنے، تو لہٰذا، اور یہ تعداد جو ہے عدالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے کہ ہم کسی نے ایک نے کہا 14 ہیں، دوسرے نے کہا 40 ہیں، تیسرے نے کہا 70 ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرٹ آف دی کیس پہ، کیونکہ ہم نے انہی مقتولین اور شہداء کا کیس عدالت میں لے جانا انصاف کے لیے، جن کے ہمارے پاس قوائف ہو، جن کے ورثاء ہو، جن کے چشمدید گواہان ہو، تمام ڈیٹا اس کو لے کے جائیں گے. ہاں، اور لیڈرشپ جو ہے آلریڈی جو ہے جا رہی ہے ورثاء کے. آلریڈی علی امین خان نے 1 کروڑ روپے فی
شہید اور زخمیوں کے لیے جو ہے مالی معاونت کا اعلان. اچھا سر، آخر میں بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت ساری تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اگر اس دن آپ کے 10-12 لیڈر آگے ہوتے کارکن کے اور وہاں پہ بیٹھے ہوتے اسد کیسر صاحب، دیگر جو مرکزی لیڈر ہیں، علی محمد خان صاحب، آپ ہیں، بہت سارے اور بڑے جو لیڈران ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو کارکن ایسے نہ مرتا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ لیڈر بھی مرتے، کارکن اور لیڈر، قاتل کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس میں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں اپنی. میں خود عین اسی مقام پہ آیا جہاں بی بی صاحبہ اور علی امین خان کی گاڑیاں تھیں، اور مجھے چیف منسٹر علی امین خان اور عمر ایوب خان مشاورت کر کے مجھے آگے بھیجا کہ آپ جائیں ایڈوانس اور سب سے ہیڈ پہ جا کے تمام ورکرز کو روکیں کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا ہے. میں نے وہاں پہ تقریر کی، ورکرز کو جمع کیا، جتنے لیڈر تھے، میں نے ایم پی ایس تھے وہ میرے ساتھ آئے، اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ حصار بنا لیں، آپ نے آگے نہیں جانا ہے. وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ورکر، بلکہ چند ہزار ورکر پہلے سے ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھی بلا لیں. اصل بات یہ تھی کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے ورکر کس ایگریشن کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے، کیونکہ وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سننی ہے. تو لہٰذا لیڈرشپ اگر اور تھی موجود تھی، یعنی ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ اور یہ موجود تھے، اور جب یہ گولیوں کی برسات شروع ہوئی تو لیڈرشپ سے یہ توقع کرنا کہ جناب لیڈر یہ دکھانے کے چکر میں وہ اب کہیں کہ جی جو اندھی گولی رات کا سما ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تہیہ کیا ہوا تھا جو بھی آئے گا اس کو جو بھی مانا ہی نہیں تھا. ٹھیک، یہ من ہی نہیں رکھتا تھا کہ لیڈر کڑائے میں نے کڑائے، اور کبھی ان کے سامنے کسی کی کوئی اوقات ہے کہ لیڈرز جو ہیں اس کی کوئی شان ہے یا کوئی مرتبہ ہے. حتیٰ کہ بی بی صاحبہ اور علی امین خان کی گاڑیوں پہ 13-14 بلٹس لگے ہیں. وہ تو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، ورنہ شاید وہ بھی. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. آپ نے سنا جی، مروت ساری باتیں بتائی ہیں حکومت کے حوالے سے، جو گلے شکوے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کوشش کریں گے جی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں فیصل واڈا صاحب سے بات کریں. واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو بچانا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ناکام ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے بچائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر سیاستدان اور سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ پچھلے دنوں بار بار یہ ذکر کرتے رہے کہ جی میں عمران خان صاحب کی جو ہے ان کی جان بچانی، ان کی جان کو خطرہ اور اپنی جماعت سے خطرہ ہے. تو آپ آج بلاول صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، تو یہ کیا اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے یا کوئی اور بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں قاضی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب بری ذمہ نہیں ہیں، لیکن ان 22 سال ان کی جو سیاست تھی اس میں جمائمہ صاحبہ کا سب سے پہلا اگزامپل میں دیتا ہوں، جو اربوں ڈالر کی مالک تھیں اور برطانیہ کے قانون کے تحت جب طلاق ہوئی تو ان کو آدھی ملنے چاہیے تھے اور انہوں نے کورٹ میں منع کر دیا. اس کا مطلب ایک آدمی 1 کروڑ نہیں لے رہا تو 1 لاکھ کی چوری کیوں کرے گا؟ 1 لاکھ کی چوری کا سائن تو انہوں نے خود کیا ہے، بری ذمہ تو نہیں ہوئے. لیکن یہ سب کچھ تب آیا ہماری پارٹی کے اندر عمران خان کی قسمت میں جب ان کی بیگم آ گئی. گوگی گینگ میرے باپ کا نہیں ہے، بزدار اینمیم کاف کی فال نکالا میرا آدمی نہیں ہے. آئی ایس آئی کے چیف اس وقت کے جو آج کے آرمی چیف ہیں انہوں نے آڈیو ویڈیو اور ثبوت دیے بی بی کی لین دین کے کرپشن کے، وہ میرے نہیں ہیں. اس کے بعد نہ عمران خان کو 22 سال میں نے فوج کے خلاف سنانا، عدلیہ کے خلاف سنانا، مار دھاڑ قتل و غارت کی سیاست پہ دیکھا نہ میں یہ چیزیں دیکھی. یہ سب کچھ وینم جو ہے وہ کب آیا؟ جب یہ آ گئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس میں خان صاحب کو آج 24 نومبر کے دھرنے میں کیا ملا ہے؟ صرف تکلیفیں اور نقصان اور مشکلات اور بڑھ گئی ہیں. پھر جو چیئرمین ہے جس کا ووٹر سپورٹر ہے عمران خان صاحب، اس کی وہ کہہ رہے ہیں سنانی میں رک جاؤ. یہ بی بی کہتی ہیں ڈی چوک آنا ہے، ڈی چوک خود بھی نہیں آئی، غریبوں کو وہاں چھوڑ دیا لاوارث، اور گنڈا پور کمپرومائز اور خود کمپرومائز ہو کر وہاں سے بھاگ گئے. جب بھاگ گئے تو اس کا کہا کہ زدوکوب کر دیا مجھے. ایک آئی کہ ان کی بہن کی طرف سے زدوکوب کیا ہے، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ کاکی تھی، چلے جی مان لیا. تو اگلے دن آگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو ٹہلتی ہوئی گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں. پھر کہا ٹائر پنچر ہے، وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا ہماری گاڑی کو کیمیکل پھینک دیا، وہ جھوٹ پکڑا گیا. سر ان کے تو سارے خان کو تباہ کرنے کے لیے اور پھر ایک مسئلہ پر جان کو خطرہ تو خان تو جیل میں ہے نا، ان سے کیسے خطرہ؟ میں آ رہا ہوں سر. اس کے بعد سوری قاسم سوری نے خان کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی. جو میں بات بتا رہا ہوں بگر ایجنڈا. اور آج جو خان نے 180 ڈگریز کا ٹرن لیا، جو بہت سینسیبل کام کیا انہوں نے، آج ان کو ریلائز ہو گیا ہے. جو بیرسٹر گور نے کہا کہ سینٹ میں جائیں اور وہ گیم سمجھنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھل جائے، یہ جن بھوتوں کی کہانی سے نکل جائے. بڑی سخت ٹویٹ آ گئی ہے ایک. اب یہاں رک جائے سر،
دیکھیں خان صاحب کی یہ ٹویٹ میں اس لیے نہیں مانتا کہ وہ خان صاحب تو جیل میں وہ ٹویٹر نہیں چلا رہے, تو ایک جبران الیاس کا نام لیا جا رہا ہے, موسٹ لائکلی وہی استعمال کر رہا ہے, وہی ان کا ٹویٹر ہینڈل یوز کر رہا ہے. یہ خان کے لیے آج جو خطرناک ٹویٹ پھر کی ہے فوج کے پھر خلاف, تو خان کی تباہی بڑھا رہے ہیں یا خان کے لیے بہتری کر رہے ہیں. تو پاگل پن کا بیانیہ, بی بی کی حرکتیں 2018 سے لے کے آج کے دن تک, گنڈا پور کا کمپرومائز ہونا, اور یہ ٹویٹ آج کا اور خان کا بیان جب جوڑے تو آپ سمجھ جائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان کی جان کو خطرہ ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن قاسمی صاحب, اگر میری بیوی آ کے کہے کہ یہ کافی تم نہیں پیو گے اور یہ دم درود اور بارود والا پانی پی لو, تو آپ نہیں روک سکتے. تو یہ اگر نہیں رکا تو لاشوں پہ اس خطے میں سیاست ہوتی رہی, اور عمران خان صاحب جیسی پاپولر لیڈر کی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن کے اندر یہ سارے لوگ تو جو ہے ان کے, سر مجھے بتائیں, گوگی گینگ سے جو مال بنایا گیا وہ خان کے بچوں کے پاس گیا, 190 ملین پاؤنڈ کا گھڑی چوری کے پیسے خان کی جیب میں گئے یا خان کے بچوں کو گئے, وہ بی بی اس کے بچے اور اس کے پرانے قسم کو گئے. کیس چارے پر مسئلہ یہ کہ کیا آپ نے بلاول صاحب سے کوئی بات کی کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں یا ان کے بچانے کی بات کرتے ہیں, میں نے دیکھیں یہ ساری باتیں آج بھی میں خان صاحب کی پارٹی سے نکالنے کے بعد خان صاحب کے لیے کر رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ بی بی خان سے میرے خلاف بیان دے گی. کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں, واپس جانا چاہتے ہیں. دیکھیں سر قاضی صاحب, دیکھیں ایک تو میرے خلاف بیان آئے گا عمران خان صاحب کا, بی بی دلوائیں گی, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے اس کی جان کی فکر ہے. دوسرا, نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں, نہ مجھے خان صاحب سے کچھ چاہیے, ٹھیک ہے. میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. میں نے اس وقت بھی لائلٹی دکھائی تھی, اس میں نکالا گیا اور یہ چیزیں روک رہا تھا اور یہ انجام کا بتا رہا تھا. آج اس کی جان کا سودا نہیں دے رہا. بلاول صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, ایک وہ ینگ آدمی ہے, ایک وہ ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے, ایک وہ پڑھا لکھا ہے, ایک وہ جمہوری ہے, ایک اس کی والدہ, اس کا نانا, اس کے ماموں سب شہید ہوئے اس ڈیموکریسی کے اندر. اس کو احساس ہے ان سب چیزوں کا. تو جہاں 26ویں امینڈمنٹ, جہاں بہت ساری پاکستان کی صورتحال پہ نفرت کی سیاست کے اوپر جہاں ڈسکشن ہوئے, وہاں یہ بھی میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ سر آپ جیسے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بلاول صاحب کے پاس, کہ میں ہر آدمی جاؤں گا, میں انٹرنیشنلی بھی جاؤں گا, جہاں ہاتھ پیر جوڑنے پڑے وہاں بھی جاؤں گا. میں جاؤں گا کہ اس کی جان ہمارے لیے عزیز ہونی چاہیے. مخالفت, سیاست, ڈیموکریسی, پارٹی پالیٹکس, یہ سب سائڈ پہ کریں, اس کی جان بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی آپ بات, تو میں نے کہا نا سر کہ اسٹیبلشمنٹ انسانوں کی ہے نا, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں بھی جانا پڑا ہاتھ پر. جو میں تو دیکھے اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں جا رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر بھی مولانا صاحب ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں, میں جاؤں گا. دیکھیں بلاول صاحب میں نے پہلے چوز کیوں کیے, کیوں میں نے آپ کو ان کا کرائٹیریا بتایا کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے, جاہل نہیں ہے, ڈیموکریٹک ہے, انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, سیاست کو جانتے ہیں, 26ویں امینڈمنٹ کو جانتے ہیں پاکستان خطے میں, اور کراچی کے لیے بھی جو ویوز ایکسچینج ہوئے دے آر ویری پازیٹیو. وہ کرنا چاہ رہا ہے, اگر کرنا چاہ رہا ہے تو ہم ہیلپنگ ہینڈ کیوں نہیں بنیں گے. سو ہم تو پوری اوور آل سیاست پہ بات کریں, وائی ناٹ. میں تو ویسے بھی میں تو ہمیشہ سے ان کا قدردار اس طرح تھا کہ ینگ آدمی ہے اور پازیٹیو سیاست کر رہا ہے, وائی ناٹ. ویسے تو سر اس دن انہوں نے بھی بیان دیا کہ لاٹھی سے ہم استحکام اگر لانا چاہیں تو وہ لے کے وہ بھی لانا چاہیے. دیکھیں جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہو نا, جب چڑھائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہو, تو ہر آدمی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ چڑھائی کی جگہ پھر آپ مجھے گالی دیں گے تو گالی دوں گا. تو ایک جہاں وہ اتنی مثبت پالیٹکس کر رہا ہے وہاں اس کی فریز کو نہ پکڑے, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا, ایک اچھا رستہ بنایا ہے, اسمبلی میں جائیں. آپ کو گورنمنٹ نہیں پسند, گورنمنٹ کے ماتحت آئین و قانون کے تحت ہی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ کو ان کے تھرو آپ بات کر لیں, وہ بھی بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, جن سے بات کریں گے ان سے بات کریں گے. ایک اچھا فیصلہ. یہ مار دھاڑ, پاکستان کی تکلیف, پاکستان کو گندی سیاست, نقصان, اکنامیکل نقصان سے, دیکھیں مینڈیٹ انہوں نے چرایا ہے تو ہم نے بھی چرایا تھا. فرق یہ ہے کہ یہ پاپولر نہیں ہے, ہم پاپولر تھے, ٹھیک ہے. تو چوری ہوا مینڈیٹ نہ ہم نے واپس کیا تھا نہ انہوں نے واپس کرنا ہے. اچھا اب سر جو 26 نومبر کی رات کو ہوا, اب 12 کارکنان تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ان کے شہید ہوئے ہیں. خان صاحب نے بھی کہا ان کا معاملہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں اٹھائیں, تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں قاسمی صاحب, یہ بڑا ہی میں اس ڈسکشن کو اس طرح لیتا ہوں سر کہ دیکھیں اگر ایک بھی آدمی شہید ہوا ہے, چاہے وہ پارٹی کا ورکر ہوا ہے, رینجرز ہوئی ہے, پولیس ہوئی, ایک آدمی کا بھی اگر شہادت ہوئی ہے تو اس کی کس کی ہٹ درمی تھی, کس کے کیا مقاصد تھے, کس نے کیا پایا, کس نے کیا یہ ظلم بربریت کی, اس کا احتساب اور حساب تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیٹس ناٹ گو نمبرز 2 ہیں یا 1 ہے یا 50 ہے یا 12 یا 5 ہے. بالکل, اگر ایک بھی ہے, ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا نمبر 1 کہ آپ نے ڈی چوک کیوں چوز کیا جبکہ وہ الیگل اسپاٹ ہے, لیگلی آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے وہ اسپاٹ کیا تو گورنمنٹ کو, جیسے ہم نے, میں فیڈرل منسٹر تھا جب میری پارٹی کے ٹائم پہ مولوی صاحب کو دھرنا آیا, مولانا صاحب کو, میں نے سجیشن دی تھی, اس کو امپلیمنٹ کیا گورنمنٹ نے. میں نے کہا سر ان کو بلڈوزر سے صاف بھی کر دیجیے گا,
ان کو باتھ روم فیسلٹی بھی دیں, ان کو جھولے بھی دیں, ان کو بجلی بھی دیں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک آلٹرنیٹیو جگہ دینے اور تھکانا اور پانی کی طرح رستہ نکالنا. یہ پالیٹکس ہوتی ہے. آپ 500 آدمی لائے, میں 500 کنٹینر لگا دوں. آپ 5000 آدمی لائے, میں 5000 کنٹینر لگا دوں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ گورنمنٹ جو ان پلیس ہوتی ہے, ان پریزنٹ ہوتی ہے, اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی مس ہینڈل کیا ہے؟ جو کورس دیر واز نو نیڈ. پھر گورنمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی فوج اور کوئی پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے. نہ فوج کسی کے ساتھ ہے, نہ کسی کے مخالف ہے. وہ آئین اور قانون کے تابع ہے. لائک ڈس لائکس ہو سکتی ہے انسانی جہاں لوگ ہوں, لیکن وہ تو لاسٹ ایئر پہ کھڑی تھی. نہ فوج کی بے حرمتی انہوں نے کی, نہ فوج نے اپنے لوگوں کی بے حرمتی کی. تو فوج کو یہاں لانا 245 از اے لیگل ایکٹ جس میں گورنمنٹ کال آن کر سکتی ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے, اگر ضرورت تھی بھی تو انہوں نے لیگلی بلایا تو وہ لاسٹ ایئر پہ کھڑی رہی. تو جب اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 1 تھا نمبر یا 10 تھا یا 2 تھا یا 4 تھا, دیٹس ناٹ ریلیونٹ. جو شہید ہوئے وہ جتنے بھی ہوئے رینجرز کے لوگ ہوئے, تو یہ ماحول بنا, یا پولیس کے ہو یا ورکر کے ہو, یہ ماحول بنا تب یہ شادتیں ہوئی. یہ ماحول نہیں ہوتا تو شادتیں نہیں ہوتی. اچھا سر, یہ ماحول آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سال سے زیادہ ہو گیا خان صاحب کو جیل میں, آپ کو خان صاحب کب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب, جو آج انہوں نے ایک مثبت پوزیشن لی, اس کو ابھی انڈو کر دیا انہی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. اگر یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو ہواری ہیں, جو خان کی کو جیل میں رکھ کے اس کی لاش پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, خدا نخواستہ, وہ اگر یہ پروپیگنڈا سے نہیں ہٹے تو خان کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. اور اگر ایک پنچ لائن آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. یہ بی بی کلینگ آپریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں خان تو جیل میں, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ کیسے چلا رہا ہے؟ لیکن سر ہم لاجیکل بات کریں, لیکن عام پبلک کو تو یہ سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. عام غریب آدمی جو ہوتا ہے خان نے بول دیا, یہ خان کے خلاف بات کروا کے خان کے لیے تباہی بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں. قوم خود سمجھ رہے, پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر میرا تو نہیں ہے, عمران خان کا ہے. نہ ہم میں سے کوئی لیڈر تھا, نہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیوں اپنی چھوٹی سی بوٹی کے لیے بکرا ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کے اوپر ظلم بربریت کی طرف, اور اس کو کردہ گناہ تو ہے, نہ کردہ گناہوں کے اندر پھنسا رہے ہیں. اس کا ایک ٹویٹر ہینڈل اس کے لیے تباہی بن رہا ہے. دیکھیں خان صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا ایس آئی ایف سی کے اوپر میرے ٹویٹر ہینڈل پہ کیا ہوا, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وہ ایک مثبت کام کرتا ہے, اس کے لیے گڑا اور آگ کا دریا کھول دیتے ہیں. تو سر یہ تو پھر اس میں سر خیبر پختونخوا کی حکومت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جی علی امین صاحب کے بھی رابطے ہیں اور وہ رابطے کر کے ہی آتے ہیں, رابطے کر کے جاتے ہیں, سر, اب تو اور وہ کوئی وے فارورڈ نکال سکتے ہیں. دیکھیں قاسم صاحب, اب اس میں مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جب پھینٹا چڑھایا ہے ورکرز نے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے, وہ اس سے پہلے بھی کے پی کے ہاؤس میں چسپی پڑھ کے ڈگی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب بھی آپ نے سارا ڈرامہ دیکھا, اور بی بی اور ان کا بھی دیکھا ڈرامہ کہ وہ کہہ رہا ہے, غزدوں کو کر دیا, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ہے, میں چھوڑ کے چلا جاتا تو میرے ساتھ ارینجمنٹ ہے, آپ اس کو اریسٹ کر لیں, ہم کرا دیں گے. کمپرومائز قیادت ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا, ایک خاتون مانوسی سیاست نہ ہونے کے اندر پی ٹی آئی میں لوگوں کو کہہ رہی بغیرت, بے شرم, بے حیا, گدھے, ٹھیک ہے. اچھا جب ویسے آپ جب تھے اور خان صاحب کی شادی تو اس وقت بھی ہوئی تھی, کیا اس وقت بھی جماعت کی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں اس میں کوئی ان کی انپٹ ہوتی تھی؟ تو تھی, لیکن اس صورت میں نہیں تھی. ہمارا تو بڑا, ہم جیسے ہوتے تو منہ توڑ دے سر, اگر کوئی ہم سے ایسی بات کرے پھر تو ہم لحاظ نہیں کرتے. اس وقت خان صاحب بھی تو باہر تھے نا شاید, جیل میں نہیں تھے. دیکھیں لیکن اتنی ڈائریکٹ ہمارے طرف تو انسٹرکشن دیا, میری طرف تو ایک ہی انسٹرکشن آئی تھی, میں نے انڈو کر دی تھی. میں نے خان سے پوچھ لیا تو اس نے کہا تمہیں لگتا ہے غلط ہے تو نہ کرو. میں تو کلیئرٹی سے بات کروں گا. اچھا خان صاحب نے کہا کہ اگر غلط بات ہے تو نہ کرو. سر تو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر میں ہی کہوں جا کے ان کو کہ سر یہ قانونی طور پہ بالکل ٹھیک کام ہے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ کوئی ناجائز نہیں کر رہی ہے, اور میں اگر ہواری ہوں ان کا اور ان کے وجہ سے اپنا رستہ بنا رہا ہوں, تو خان آپ کے آگے سے کیا کہے گا, کر دو. تو خان کو تو یہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک کر کے کروائے ہیں نا. اب آپ کی یہ ضرور غلطی مان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیوقوف تھا, وہ کیا بچہ تھا. مجھے آج سوال ہو گیا وہ کاکا تھا. سر میری بات سنیں, کلنٹن سپر پاورفل کنٹری, سپر پاور کا پریزیڈنٹ تھا, وہ ایک خاتون کے ہاتھوں امپیچمنٹ پہ پہنچ گیا تھا. سلطنت تباہ ہو گئی خاتون کے اوپر. شاہ نواز بھٹو کا کیس آپ کے سامنے, ہنی ٹریپ آپ کس کو کہتے ہیں, راجواڑا اور راجنیتی کے اندر باپ بیٹے کا, بیٹا بیوی کا, بیوی باپ کا خون کر دیتے ہیں. سر یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا سر, وہ پاپولرٹی اس ملک کی سر ایک خطرناک سچویشن ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اس ملک میں ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا اور جیل سے ایوان پہ بٹھایا گیا. جب اتنی ڈینجرس ہسٹری آپ کی ہو, وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. سر بریفلی بتائیں, آپ نے یہ جو کہا کہ جیل سے ایوان میں بٹھایا گیا, ابھی بھی آپ چانس دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اگر کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, جیل سے ایوان تک؟ دیکھیں میرے لیے اب سر سیاست بھی ریلیونٹ ہے, میرے لیے اقتدار بھی ریلیونٹ ہے, میرے لیے خان کی جان امپورٹنٹ ہے. جی. اور یو جینونلی تھنک سر کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟
قاضی صاحب اگر خان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کو پاگل قرار دے رہے ہیں, دیکھیں میں تو رانگ ہو سکتا ہوں, میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں, بہنیں تو اس کی جھوٹی نہیں نا, وہ وہی بات کر رہی ہیں جو میں کر رہا ہوں, تو بہنوں کو تو آپ مانیں گے نا. تو اگر آپ پاگل بنانے کا بیانیہ چلا رہے ہیں اور یہ ڈینجرس لائن پہ ڈی چوک پہ آ کے بھاگنے کا بیانیہ بنا رہے ہیں اور پارٹی کے اندر لوگوں کو بھیجت ننگا کر رہے ہیں اور چوری کا کام بھی آپ نے کیا ہوا ہے, تو آپ عمران خان کے لیے, اور آج کا ٹویٹ آنے کے بعد سمجھ رہے ہیں عمران خان کے لیے بہتری ہوگی, عمران خان کے لیے مزید مشکلات ہو جائیں گی. فیصل بوڑھا صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کا ہر جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک برس کے دوران مختلف موقعوں پہ کبھی انٹرنیٹ کو بند کیا گیا, کبھی انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا. پریکٹیکلی آلموسٹ ایک سال ہو چکا ہے ایکس یا پھر ٹویٹر بند ہے ملک کے اندر. دیگر بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن تک رسائی یا جن کے اوپر جانا اس وقت مشکل ہوا ہے. گزشتہ چند دنوں کے دوران واٹس ایپ کے اوپر کوئی پکچر یا ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. دوسری جانب حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, آئی ٹی ہمارا ویژن ہے, آئی ٹی میں ہم ترقی کریں گے. آپ سنیں مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی کے کتنے پرجوش ہیں. جی, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسٹری از بینگ میڈ, مطلب یہ کون سی ہسٹری ہے کہ جہاں پہ آئی ٹی کی انہوں نے اتنی ترقی کرنی ہے. نواز شریف آئی ٹی سٹی بن رہا ہے, لیکن ملک کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, اس کے حوالے سے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, انڈسٹری تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. وی پی اینز بھی گزشتہ چند دنوں سے نہیں چل رہے, انٹرمیٹنٹلی وہ کام کرتے ہیں. وہ وی پی اینز جو پیڈ وی پی اینز ہیں وہ کبھی کام کرتے ہیں کبھی کام نہیں کرتے. آلدو کہ حکومت خود بھی وی پی این لگا کے ایکس کو استعمال کرتی ہے, ٹویٹر کو استعمال کرتی ہے. اب یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں, انڈسٹری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو کیا یہاں پہ جو بہت سارے بزنسز ہیں وہ پاکستان سے موو آؤٹ ہو جائیں گے؟ کیا یہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری کو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سافٹ ویئر ایسوسی ایشن پاشا جو ہے ان کے چیئرمین سجاد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم عام عوام کو مسائل کا سامنا ہے, کیا انڈسٹری بھی یہ ایکسپیرینس کر رہی ہے یا آپ لوگوں کو اس قسم کے مسائل نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, جو تو ہماری انڈسٹری کی بڑی کمپنیاں ہیں وہ جنرلی فکسڈ لائن پر ہوتی ہیں, وچ مینس کہ ایک فائبر آپٹک ان کے آفس میں آتا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ان کو تو ایسا جتنی ڈسرپشنز ہمیں فیس نہیں ہو رہی. جہاں تک ورک فرام ہوم پہ ہمارے امپلائیز ہیں وہاں پہ ڈسرپشنز ہیں, اور جہاں پہ جو ہمارے ساتھی فری لانسرز ہیں ادھر کافی چیلنجز ہیں. تو سب سے زیادہ چیلنجز ہمیں فری لانسرز پہ ہیں, جو یہ تقریباً اس وقت پاکستان میں 23 سے 24 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ فری لانسرز ہیں, اور تقریباً اتنے ہی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. ان لوگوں کو کافی تکالیف ہیں, اور ہمیں یہاں سے بہت زیادہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے واٹس ایپ نہیں چل رہا, اپنے کسٹمر سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. ایون ٹیمز وغیرہ کے سگنلز جو ہیں وہ کبھی آتے ہیں کبھی نکل جاتے ہیں. سو ادھر ڈسرپشنز آ رہی ہیں جس سے سروس ڈیلیوری کا پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سجاد صاحب, یہ جو وی پی این کا مسئلہ ہے, اب وی پی این جو ہے بہت سارے بزنسز بھی وی پی این استعمال کرتے ہیں, ریگارڈ لیس کہ اگر آپ فائبر آپٹک بھی استعمال کر رہے ہوں, اگر وی پی این ہی حکومت نے بند کر دیا ہے تو پھر تو ان کو بھی مسئلہ ہوگا نا, بے شک وہ گھر سے یا فائبر آپٹک کی لائن سے استعمال کر رہے ہوں انٹرنیٹ. جی, ایز فار ایز ہمیں جو بتایا گیا ہے, ہمیں آفیشیل گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وی پی اینز جو ہیں وہ بند نہیں کی ہوئے. پی ٹی اے نے اس حساب سے ایک کلیریفیکیشن دے دی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس پیڈ وی پی این ہے اور بڑا دنیا کا مایہ ناز وی پی این ہے, اور وہ 3 دن سے کام نہیں کر رہا, انٹرمیٹنٹلی کام کرتا ہے. یہاں پہ سفارتکار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جو وی پی این استعمال کر رہے ہیں وہ بھی انٹرمیٹنٹلی کام کر رہے ہیں. جی, میں ختم کر سکوں, بٹ ہم نے جو فیلڈ میں دیکھا ہے, اگین فکس لائنز پہ چل رہے ہیں وہ, جو ہم نے فیلڈ پہ یا ہم نے جو اس پہ دیکھا ہے, جو ایکچوئل پریکٹیکلٹی میں دیکھا ہے, اسپیشلی ہمیں بہت رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے فری لانسر ساتھیوں سے کہ ان کے اکثر وی پی این انٹرمیٹنٹلی چل رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے. اس سے ہوتا یہ سر بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی لاس ہوتا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ڈسرپشنز آ رہی ہیں, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ انفراسٹرکچر اپ گریڈز وغیرہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرمیٹنٹلی وی پی این کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے. سو ہمیں اس کی ایگزیکٹ وجوہات تو ابھی تک نہیں معلوم, بٹ یس ہم نے بھی آپ سے بالکل ہم اگری کرتے ہیں کہ وی پی این جو ہیں وہ کبھی چلتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں انٹرمیٹنٹلی, جس سے ہمیں سروس ڈیلیوری میں بڑا چیلنج آ رہا ہے. جس سے ہوتا یہ ہے کہ جی دیکھیں, ریلائبل انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ہمارے لیے شارک
کی طرح کی ہے. ہماری ساری ڈلیوری جو ہے وہ ایک اسٹیبل انفراسٹرکچر پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. جس سے ہمیں کافی زیادہ، اور اگر وہ نہ ہو تو ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. شکریہ.